खुदा यसुम मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके साथ कलाम की खिदमत को मैं शेयर कर सकूँ, खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। आए हम आज अपनी नसीहत के लिए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे, पैदाइश की किताब और दूसरा बाब 8वीं 9वीं और 16वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और खुदावन खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावन खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। फिर 16 आयत, और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आज का जो कलाम है उसमें हम सीखेंगे कि अक्सर बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल में ये चीज आती है, बात आती है, सवाल उठता है कि खुदा ने जब आदम को खलक किया, पैदा किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ, और खुदा आदम को खुदा ने अपनी शबीह, अपनी जात, अपनी सूरत पर अपना इख्तियार भी उसे बख्शा कि वो सारी कायनात पर और सारी जो खुदा ने कायनात को खलक किया है चीजों पर और जानवरों पर, परिंदों पर और चुपाओं पर इख्तियार रखे। समुंदर, आसमान और पानी की सारी मखलूकात पर खुदा ने आदम को ये इख्तियार दिया। और इसके साथ साथ खुदा ने क्या किया है कि खुदा ने बाग अदन में जिसे खुदा ने बनाया था उसमें उसको रखा, और उसमें रखने के साथ साथ खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खाना, लेकिन एक फल जो है नेकोबद की पहचान का दरख्त, ठीक है, जो 9वीं आयत में हमने पढ़ा है कि नेकोबद की पहचान का दरख्त भी खुदा ने बाग अदन में लगाया। और हम सब जानते हैं कि उस नेकोबद के दरख्त की वजह से ही इंसान गिरा, और अक्सर सवाल होता है फिर खुदा ने क्यों उसको उस दरख्त को उस बाग अदन में रखा। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्यों खुदा जब पहले से जानता था, कलाम में लिखा है कि खुदा इल्मे कुल है, यानी सब बातों को जानता है, उसको सारे मुस्तकबिल आने वाले वक्त का भी पता है। और खुदा जब जानते हुए भी, खुदा अपने इल्मे साबिक के में सब कुछ जानते हुए भी क्यों खुदा ने इस नेकोबद के पहचान का जो दरख्त है उसको क्यों रखा। हम इसको आज समझेंगे कि खुदा ने क्यों ऐसा किया। आए हम एक और हवाला पढ़ेंगे और समझेंगे कि खुदा की जात के बारे में, ताकि हम खुदा के इस फेल को, खुदा के इस काम को जो खुदा ने बाग अदन में रख के हयात का दरख्त के साथ उसके दरमियान में एक नेकोबद की पहचान का दरख्त भी रखा है, तो उसकी वजह क्या थी। मेरे साथ देखें यूहन्ना की अंजील और उस पहला यूहन्ना का खत और उसका चौथा बाब 16 आयत से 20 आयत तक हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना का पहला खत, चौथा बाब और 20 आयत। यहां पर लिखा है, हाँ जी, यूहन्ना का खत चौथा बाब, 8वीं आयत से। यूहन्ना का पहला खत चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है
وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، اور اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے۔ آمین۔ اس کلام مقدس کے اس حصہ میں یوحنا کا جو پہلا خط ہے، 4 باب 8 آیت سے میں نے 12 آیت تک پڑھا ہے، تو یہاں پر خدا کی ذات کی ایک الہی خوبی کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ خدا ایک الہی محبت خدا کی خوبی ہے خدا کی ذات میں کہ خدا محبت کا خدا ہے، اور اس محبت کا اظہار، خدا پاک ذات ہے، خدا کی ذات پاک ہے، خدا کے اندر محبت ہے، اور محبت کا اظہار کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ عملی طور پر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آیا ہم محبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور خدا نے اپنی محبت کو کس طرح ظاہر کیا؟ لکھا ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ خدا کی خوبیوں میں سے ایک سب سے اہم اور بڑی خوبی یہ ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے بیٹے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں کہ تیرا کلام کلام کے بارے میں وہ گیت ہے کہ جب کلام کی ہم کلام سے پہلے اکثر گاتے ہیں، سو خدا کا کلام جو ہے وہ ازل سے ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، ابتدا سے ہیں، ان کا آغاز نہیں، ابتدا نہیں، بلکہ وہ ابدیت سے ہیں۔ ٹھیک ہے، ازل سے ہے خدا کی ذات، اور خدا اپنے آپ میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کی صورت میں ابدیت سے موجود ہیں۔ اور خدا نے ہم جب ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں عیسائیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی مرضی کے ارادہ کے موافق، یعنی کسی ضرورت کے تحت نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ خدا نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے عیسائیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، یعنی اس وقت عالم بھی نہیں بنائے گئے تھے، کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم خدا کی ذات میں بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ کس نے چنا؟ خدا نے یہ چنا۔ یہ آگے لکھا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یعنی خدا اپنی محبت کی جو خوبی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، اور اپنی محبت میں کائنات کو اور انسان کو خلق کرنے کا جو ارادہ ہے خدا نے اپنی ذات میں ٹھہرایا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے عیسائیوں کا پہلا خط 5ویں آیت، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق، کس کی مرضی ہے؟ خدا کی، خدا باپ کی۔ اس نے اپنی مرضی سے اور نیک ارادہ خدا نے اپنی ذات میں خود کیا، اور کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا۔ پیشتر ہم نے جیسے پہلے پڑھا کہ بنائے عالم سے پہلے، یعنی خدا اپنی اس پاک محبت کی خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا۔ اب اس لیے پیشتر سے مقرر کیا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تاکہ ہم اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ اور پھر آگے 9ویں آیت میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو
اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا۔ ہاللویا۔ یہ یعنی خدا جو محبت کا منبع ہے، اور خدا محبت ہے، اور خدا کائنات اور ساری چیزوں کو خلق کرنے سے پہلے خدا اپنی محبت کو اپنی مرضی کے نیک ارادہ یعنی خدا کی یہ خواہش تھی کہ وہ انسان کو بنائے، اور انسان کو بنانے سے پہلے اس نے انسان کے لیے، ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں کہ ساری چیزیں خدا نے خلق کی۔ اور افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے افسیوں، کلسیوں اور بھی خطوط میں ہمیں ملتا ہے کہ تخت ہوں، ریاستیں ہوں، حکومتیں ہوں، اور اندیکھی چیزیں، دیکھی چیزیں، فرشتے، روحیں، سب کچھ خدا نے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا کی۔ ٹھیک ہے، اور خدا بذات خود محبت ہے، سو اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور ہم پھر آگے پڑھتے ہیں کہ واعظ کی کتاب 3 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے دل میں، جب انسان کو، آدم کو خلق کیا اور پیدا کیا ہے، تو خدا نے اس کے اندر اپنی ابدیت کو بھی رکھا۔ آئے میں وہ حوالہ بھی پڑھنا چاہوں گا، واعظ کی کتاب 3 باب اور اس کی 11 آیت میں، اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی، ابدیت صرف خدا کی الہی ذات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ابدی ہونا، لازوال ہونا اور تاحیات ہونا، یہ جو الہی خوبی ہے خدا نے آدم کے اندر بھی رکھی، انسان کے اندر بھی خدا نے رکھی، کیونکہ خدا نے اپنا آپ، اپنی زندگی کا دم اس کے آدم میں پھونکا تو انسان جیتی جان بنا۔ یعنی انسان کے اندر میں جو کانشیس ہے، جو ضمیر ہے، جو عقل ہے، جو من ہے، جو خیال، سوچے، ارادے، یہ سارا کچھ جو خوبیاں ہیں یہ خدا کی ہی خوبیاں ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ہر چیز کو، واعظ 3 باب 11 آیت، اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا۔ یعنی خدا نے ابدیت کو، ابدی خوبی کو بھی انسان کے اندر، اس کے دلوں میں، دل میں بائبل مقدس جب بھی دل کا ذکر کرتی ہے تو انسان کی جیتی جان کی جو خوبی ہے، ایک تو ہمارا بدنی دل ہے جو جسم میں خون کی گردش کو کرتا ہے، اور ایک جس کو عقل بھی کہا گیا ہے کلام مقدس میں، جس میں ہمارے خیال، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے جذبات، ہمارا چناؤ، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کچھ کھانے کو، یا میرا دل پریشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو کیفیت ہے انسان کی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کا جو دل ہے ایک اس کا کیا کہنا چاہیے، اس کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا جو ہمارے بدن کا ایک اعضاء ہے وہ ہے، اور یہ اس میں خدا نے انسان کے ضمیر میں، اس کے کانشیس میں، اس کے خیالوں، سوچوں، ارادوں میں، اس کے سوچ میں یہ چیز خدا نے رکھی تھی، اس کے دل میں یہ رکھی تھی ابدیت کو خدا نے۔ اور انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان صرف اپنی عقل اور سوچ سے نہیں، خدا کی دی ہوئی خوبی کے سبب سے انسان خدا کی ذات کو، اس کی محبت کو، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو پہلے وہ صرف تثلیث کی صورت میں، باپ، بیٹا اور روح القدس کی صورت میں ازل سے تھا، لیکن خدا نے، میں نے جیسے افسیوں کے خط کے پہلے باب میں چند آیتیں پڑھی کہ خدا نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، اور انسان کو اس نے کہا، جیسے ہم پیدائش 1 باب 26 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ شبیہ یعنی خدا کی مانند بنائیں، خدا کی طرح، خدا کی الہی خوبیاں، خدا کی جو ابدیت کی خوبی ہے وہ بھی آدم میں رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر خدا نے یہ سارا کچھ، ساری کائنات کو، زمین کو، باغ عدن کو بنا کر آدم کو وہاں پر رکھا، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیوں خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت وہاں پر رکھا۔ اب
خدا چونکہ اپنی محبت کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ محبت پاک ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے عبرانیوں کا خط 6 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت. عبرانیوں 6 باب وہاں پر 17-18 آیت میں پڑھتا ہوں جو کہ خدا کی چند اور الہی خوبیوں کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے 17 آیت میں، اس لیے جب خدا نے چاہا تو وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا. یعنی خدا لا تبدیل خدا ہے. کلام میں یہ بار بار اور بھی حوالوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، خدا کی ذات لا تبدیل ہے، وہ بدل نہیں سکتی. تو پھر میرا کلام، میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا. پھر 18 آیت میں، تاکہ وہ بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا تبدیل نہیں ہو سکتا. جیسے انسان کے ارادے وقت با وقت اور لمحہ با لمحہ چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات لا تبدیل ہے. کلام عبرانیوں اسی خط کے 13 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے. یکساں سے مراد کہ خدا کی ذات جو پہلے دن سے خدا کی محبت ہے وہی لگاتار ہمیشہ رہے گی، ابدیت تک رہے گی. اور خدا کی ذات اگر پاک ہے تو وہ پاک ہی رہے گی، اس میں ذرا بھی گناہ، ذرا بھی جھوٹ یا ذرا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب ہم خدا کی ان خوبیوں کو اچھی طرح سے جانیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی کہ کیوں خدا نے اس نیک و بد کے درخت کی، نیک و بد کے پہچان کی جو درخت ہے اس کو کیوں باغ عدن میں رکھا، جبکہ خدا نے آدم کو اپنی ذات، اپنی شبیہ، اپنی صورت، سب کچھ اپنا آپ اس میں رکھ کر پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے لیے یہ بھی خدا نے کیا کہ وہ سارے درختوں کا پھل کھا سکتا ہے. ایک بات مجھے اور یہاں پر ذہن میں یاد آ رہی ہے کہ خدا نے چونکہ انسان کو جلالی، یعنی اس وقت اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ پاک تھا، بے عیب تھا، خدا کی مانند تھا، تو روحانی تھا، روح میں بھی تھا اور بدن میں بھی تھا. یعنی ایک ہی وقت میں وہ روح، جان اور بدن تھا. ٹھیک ہے، اور جو روحانی اور جلالی ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ خدا کا کلام. انسان کی جو عقل ہے، سوچ ہے، ضمیر ہے اور وزڈم ہے، نالج ہے، یہ سب کچھ کیا، اس کا جو خوراک ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور کلام مقدس میں یہ بھی بہتوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی سیکھنے کے لیے کہ خدا نے جب کہا کہ سارے درختوں کا پھل تو کھا سکتا ہے، تو وہ پھل، سارے درخت خدا کی طرح طرح کی الہی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں، وزڈم کو ظاہر کرتے ہیں، نالج کو، علم کو، علمیت کے کلام کو، خدا کی خوبیوں کو بارے میں آدم نے بڑھنا تھا اور اس میں گرو ہونا تھا. تو خدا نے کہا کہ کیونکہ انسان جلالی تھا، روحانی تھا اور بدنی بھی تھا اور پاک تھا، بے عیب تھا، تو وہ پھر، یعنی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو خدا نے جب آدم کو بنایا تو آدم جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جس طرح کی مسیح یسوع کی حالت تھی، یعنی وہ جلالی بدن میں زندہ کیے گئے، وہ بدن جب زندہ ہوئے تو وہ کسی بند دروازوں میں سے گزر سکتے تھے، ظاہر ہو سکتے تھے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ سب دروازے بند تھے. شاگرد جب ایک جگہ پر جمع تھے تو مسیح یسوع وہاں پر ان کے سامنے ظاہر ہوئے. پھر مسیح کی ذات، ایک اور حوالہ ملتا ہے کہ جب مصلوب ہونے سے پہلے پہاڑ پر مسیح کی صورت بدل گئی، یعنی وہ الہی خوبیاں اس وقت جیسے مسیح میں تھی ویسے ہی آدم تھا، پہلا جو آدم تھا گناہ سے پہلے، یعنی وہ جلال کی صورت میں بھی تھا، وہ غائب بھی ہو سکتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کچھ
مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد تھے ویسے ہی وہی، کیونکہ وہ گناہ اس وقت اس دنیا میں یا آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، تو وہ ساری خوبیاں وہ ویسے ہی تھی جیسے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کی ہیں، یعنی پہلا آدم بھی ویسا ہی آدم تھا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ خدا نے آدم کو دوسرے درختوں کا پھل کھانے سے مراد، کیونکہ اس کو اس طور سے خدا کا جو نور، جلال اور اس کی الوہیت اور معموری اس میں تھی، تو خدا کو دوسرے جو درخت ہیں باغ عدن میں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کی جیسے نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے، پہچان، نالج، وزڈم۔ تو دوسرے درخت بھی اسی طرح سے تھے جو وزڈم دیتے تھے، جو حکمت بخشتے تھے، جو عقل کے لیے خوب تھے اور حیات بخشتے تھے، زندگی بخشتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ درخت بھی لگایا تھا نیک و بد کی پہچان کا، لیکن لگایا کیوں تھا ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ خدا نے پہلے تو خدا اپنی ذات میں محبت کا منبع ہے، خالص پاک محبت ہے، کامل ہے، الوہیت، جلال اور مسا سے بھرا ہے، تو اس محبت میں خدا نے انسان کے لیے یہ ساری کائنات کو خلق کیا اور پھر اس کو وہاں پر رکھا۔ اس کے بعد ہم ایک اور خدا کی الہی خوبی کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور وہ ہے، میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ خدا محبت ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا لا تبدیل خدا ہے، خدا اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے دوسرا تیموتھیوس کا خط، 2 باب اور 13 آیت۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب اور 13 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم چاہے انسان ہوتے ہوئے کچھ بھی بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں، بے وفا ہو جائیں، لیکن خدا کیا ہے؟ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بدل جائے تو پھر وہ خدا نہ رہا، ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا کی جو الہی خوبی ہے کہ وہ وفادار رہتا ہے اپنے کلام کے موافق، اپنے کلام کے مطابق، جو کچھ خدا نے کہہ دیا، کر دیا، وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، زبور 89 14 آیت، زبور 89 اور اس کی 14 آیت پڑھیں گے۔ زبور 89 اور 14 آیت میں لکھا ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہے۔ ہالےلویا۔ خدا کی ذات میں صداقت اور عدل و انصاف کا وہ خدا ہے۔ کلام بار بار ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ رائچس گاڈ ہے اور وہ جسٹس ہے، یعنی خدا صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے۔ تخت سے مراد کہ آسمان خدا کا جو ہیبیٹیشن ہے، خدا کا آسمان خدا کے تخت کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تخت کو خدا کی بادشاہی ہے، آسمان خدا کا تخت، اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ جو آسمان ہے یا خدا کی جو ذات کا سارا کچھ خدا نے اپنی ذات کو جو ظاہر کیا، اور ساری کائنات کو اور کہکشاؤں کو اور سارا کچھ جو بنایا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ صداقت اور عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور شفقت اور وفاداری، ابھی ہم پڑھ بھی رہے تھے اس سے پہلے والا کہ خدا وفادار رہتا ہے، وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ لا تبدیل خدا ہے۔ شفقت کرنے والا ہے، کائنڈنس اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہے، یعنی یہ خدا کی الہی خوبیاں ہیں جو کہ خدا کی ذات کا ایک مرکزی پہلو ہیں، ٹھیک ہے؟ اور
اس کی ساری کائنات کو خدا نے سارے نظام کو عدل و انصاف سے، اور کلام بھرا پڑا ہے ان آیتوں سے کہ جو بدکار ہیں، جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، خدا ان کا انصاف کرے گا، عدالت کرے گا، ان کو سزا دے گا، ان کو ہلاک کرے گا، شریروں کو، بدکاروں کو، حرام کاروں کو، اور سارا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ خدا کی الہی خوبی ہے، وہ صادق ہے، وہ عدل پسند کرتا ہے، اور اس کا جو سارا تخت اور کائنات اور آسمان کی بادشاہی، سارا نظام کیا ہے؟ انہی اصولوں پر ہے، محبت پر، وفاداری پر، راست بازی پر، پاکیزگی پر، صداقت پر، عدل پر، شفقت پر، وفاداری، یہ ساری جو الہی خدا کی ذات کی خوبیاں ہیں، اسی باعث خدا نے اپنے آپ کو یعنی ظاہر کیا۔ یہ آبجیکٹ ہیں، یہی وہ چیز ہے جن کو خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور ظاہر کرنے کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو شریعت ہے، وہ سارا کچھ یہی بیان کرتی ہے۔ یعنی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات میں اب ہم نے خدا کی بہت سی خوبیوں کے بارے میں دیکھا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خدا ان اصولوں کو امپلیمنٹ یا ان کو ثابت کرنا چاہے، ان کو پروف کرنا چاہے کہ کیسے کیا خدا نے جیسے محبت ہے آدم کے اندر اپنی محبت کو بھی رکھا، اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں خدا نے اس نیک و بد کی پہچان، اگر خدا جیسے ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، کمپیوٹر لے لیں یا کوئی گیم لے لیں، اس میں جو کچھ ڈالیں گے وہی وہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے ہم اور کوئی بھی توقع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک موبائل ہے، اس میں جو ایپلیکیشن یا جو نمبر آپ نے سیو کیا ہے، تو آپ کال کریں گے تو اسی کو جائے گی، وہ آپ کے خلاف یا آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیونکہ آپ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے موبائل میں، وہی یہ کرے گا میرے لیے، ٹھیک ہے، جو میں نے نمبر ڈالے ہیں، جس کو میں چاہوں گا اس کو، تو اسی کو یہ مطلب میں کال کر سکتا ہوں۔ تو اس کا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا نے ایسے نہیں کیا کہ میں انسان کے اندر میں نے اپنی محبت رکھی ہے تو وہ صرف محبت ہی مجھ سے کرے، نہیں، بلکہ خدا نے اپنے آپ کو سچا اور عادل منصف اور راست باز اور صادق ثابت کرنے کے لیے انسان کے اندر جو محبت کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے، اسے چناؤ کا اختیار دیا ہے کہ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس محبت کو میں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا ہے، کیا اس کو یہ ثابت کرتا ہے۔ کہ اسی لیے خدا نے باغ عدن میں جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کو رکھا۔ اگر خدا آدم کو پیدا کرتا اور اس کے عقل میں، اس کی سوچ، اس کے مائنڈ میں، اس کے دل میں صرف یہی رکھتا کہ یہ صرف میرے سے محبت کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے محبت زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم زبردستی اپنے زور سے کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجھ سے محبت رکھے، کیونکہ وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کا نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، جذباتی بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے۔ جو محبت ہے، کرنتھیوں کے خط میں 13 باب میں لکھا ہے کہ محبت جو ہے صابر ہے، برداشت کرتی ہے، محبت پھولتی نہیں اور ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ خدا کی الہی ذات کی خوبی ہے۔ اگر خدا آدم میں یہ چیز ڈال دیتا کہ یہ صرف مجھے سے محبت رکھے اور میری تابعداری کرے، میرے ہی حکموں پر چلے، تو پھر تو خدا کو پتا ہے کہ جو سافٹ ویئر جو میں نے پروگرامنگ اس کے مائنڈ میں کی ہے یہ وہی کرے گا، تو پھر خدا تو سچا نہ رہا۔ کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے انسان کو، یعنی اپنی مخلوق کو خدا نے ویسے ڈیزائن کر دیا ہے جیسے ایک روبوٹ ہے، تو روبوٹ جو کچھ آپ نے اس کے اندر رکھا ہے وہ وہی کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خدا نے آدم کو، اگر ایسا میں کروں کہ روبوٹ کو رکھوں اور اس کے کہوں کہ یہ ایک
یعنی آزاد روبوٹ ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے جو کچھ میں نے کیا یہ وہی کرے گا, اس کے سوا یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر میں اس روبوٹ کو یعنی دھوکہ دے رہا ہوں. اسی طرح خدا نے آدم کو پیدا کر کے اپنی خوبیاں اس میں رکھی اور ساتھ اس کو فری ول بھی دی, آزاد مرضی بھی دی ہے کہ تو خود چناؤ کرے اور دیکھے کہ آیا تو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, مجھ پر توکل کرتا ہے, میری بات مانتا ہے, میرے کلام کی تابعداری کرتا ہے, یا پھر تو اپنی مرضی اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت رکھا. الہی خوبیاں ہونے کے باوجود اگر خدا نیک و بد کی پہچان کا درخت نہیں رکھتا یا آدم کے اندر یہ خوبی نہیں رکھتا کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے موافق اچھا بھلا چن سکے, سوچ سکے, تو پھر خدا اپنی ذات کا انکار کرتا ہے. یعنی خدا پھر راست خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی خدا تو پھر طرفدار ہو گیا, اپنی طرفداری کر رہا ہے کہ صرف میں نے اس کے اندر صرف یہی رکھا ہے کہ یہ اچھا ہی کرے گا, یہ میرے ساتھ ہی چلے گا, یہ میری تابعداری کرے گا اور سارے جو درخت ہے. لیکن اگر خدا نیگیٹو پہلو نہیں رکھتا, منفی یعنی یا مخالف ایک قوت نہیں ہے, تو پھر ہماری آزمائش سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے خدا نے یہ چیزیں یعنی نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے وہاں پر رکھا تاکہ وہ خود بھی سچا اور عادل رہے. ٹھیک ہے. اور انسان کو بھی پرکھ سکے, اور پھر اس کا, کیونکہ خدا انصاف کرنے والا ہے, عادل منصف ہے, وہ کیوں کر عدالت کر سکے گا اگر خدا نے پہلے سے اپنی طرفداری میں اس کو آزاد مرضی نہیں دی. ٹھیک ہے. اگر خدا نے آدم کے اندر فری ول نہیں رکھی تو خدا پھر اس کی عدالت بھی نہیں کر سکتا تھا, پھر خدا یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کو تو پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنایا, اس کے مائنڈ میں یہ اس کو محدود کیا ہوا ہے, اس کو باندھا ہوا ہے ایک سائیکل میں, ایک سرکل میں, تو یہ میرے خلاف نہیں جا سکتا. تو پھر خدا یعنی گمراہ کر رہا ہے, خدا پھر عدالت نہیں کر سکتا, خدا پھر اپنی جو الہی خوبی جو محبت ہے, محبت یعنی پھولتی نہیں, سماتی نہیں اور نازیبا کام نہیں کرتی یا کچھ بھی غلط یا منفی یا گناہ نہیں کرتی, تو یہ جو خوبی ہے خدا کی پھر وہ نہ رہتی. اس وجہ سے خدا نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد باغ عدن میں اس کو رکھا تاکہ وہ جان سکے کہ آیا آدم اس کی, اور خدا نے اس درخت کو, نیک و بد کی پہچان کے درخت کو لگا کر ساتھ پہلے سے اس کو خبردار بھی کیا ہے. جیسے ہم نے پڑھا, سب سے پہلا جو حوالہ میں نے پڑھا یہی تھا کہ خدا نے کہا کہ خدا نے سے حکم دیا, وہاں پر لکھا ہے 2 باب اور اس کی 16 آیت میں, خدا نے آدم کو حکم دیا, پہلے سے خبردار کیا, شریعت دی. یعنی یہ وہ شریعت ہے, کلام ہے, حکم ہے خدا کا. ٹھیک ہے. اور خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کبھی نہ کھانا. یہ رکھنے اور یہ حکم دینے کا سبب ہی یہ تھا کہ خدا اپنی ذات میں پاک ٹھہرے, راست ٹھہرے. خدا بات یعنی انصاف کا خدا ٹھہر سکے. اگر خدا اس کو یہ ول آزاد مرضی نہیں دیتا تو خدا انصاف نہیں کر رہا. پھر خدا نے انسان کو اپنی مانند نہیں بنایا, کیونکہ خدا آزاد مرضی رکھتا ہے, خدا پاک خدا ہے, خدا سب کچھ کرنے کی قوت رکھتا ہے. یہ جو الہی خدا کی خوبیاں ہیں یہ خدا نے اس میں رکھی, اپنا آپ رکھا, اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فری ول, آزاد مرضی. اور آزاد مرضی کی پرکھ کے لیے, آزاد مرضی کو پروف کرنے کے لیے نیک و بد کی پہچان کا درخت ہونا ضرور تھا. ٹھیک ہے. آپ منفی یا بدی کو تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک اچھائی نہیں, یا اچھائی کو تب تک آپ اس کا معائنہ یا اس کا موازنہ, اس کی تلنا نہیں کر سکتے, کمپیریزن نہیں کر سکتے جب تک
کہ اس کے ساتھ منفی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سچائی کا جھوٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے. یعنی میں نے یہ سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہے تو یہ سفید اسی لیے ہے کیونکہ اور کلر بھی ہیں، پھر ہی ہم اس کو سفید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی خدا کے سچائی کے کلام کو پرکھنے کے لیے، خدا کی محبت کو، یعنی خدا اپنی محبت کو ہی قائم کرنے اور سچا ثابت کرنے کے لیے خدا نے اپنی فری ول کو، آزاد مرضی کو آدم کے اندر بھی رکھا کہ آیا دیکھے کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آگے پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ خدا دیکھے کہ میں نے جیسی محبت اس سے کی، اس میں رکھی ہے، کیا اس محبت کو یہ ثابت کرتا ہے، ریٹرن کرتا ہے یا نہیں، یا ٹرسٹ کو، لو کو، خدا کی محبت کو، خدا کے ٹرسٹ کو باغ عدن میں خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت اس لیے رکھا تھا کہ خدا آدم اور حوا کو ان کی آزمائش بھی کر سکے، ان کا امتحان بھی لے سکے کہ آیا وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں. یا دوسری چوائس فری ول ہونے کے سبب سے اس کے پاس یہ چناؤ تھا کہ وہ اپنی مرضی پر چلے، اپنی رائے کو قائم کرے، خود اپنے راہوں کو چنے اور خدا کے دیے ہوئے کلام اور خدا کے دیے ہوئے حکم کی پیروی نہ کرے. اور ہوا یہی تھا کہ ایک جو ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ آیا اور اس نے ان کو پرکھا. ٹھیک ہے. یہ ایک اور بڑا گہرا مضمون ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ جو ابلیس یا شیطان ہے بائبل مقدس میں، اس کی جو مطلب یہی ہے کہ وہ مخالف ہے، یعنی خدا کی ذات کا جو مخالف ہے وہ ابلیس ہے. ٹھیک ہے. اور آدم کے لیے یہی تھا کہ خدا نے اس کو پرکھنے کے لیے یہ فری ول دی، اور فری ول کو مطلب امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے فری ول چناؤں کو، آزاد مرضی کو پرکھنے کے لیے نیک و بد کی پہچان کا درخت رکھا. اگر وہ نہ رکھتا تو پھر یہ تھا کہ خدا نے تو موقع ہی نہیں دیا آدم کو، یا خدا نے تو آدم کے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی کہ وہ خدا کے علاوہ بھی کچھ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں، اور کوئی آپشن نہیں، اور کوئی راہ نہیں، راستہ نہیں، چناؤ نہیں. تو پھر تو خدا اس طرح سے خدا طرفداری کا خدا ہو جاتا ہے. خدا پھر لا تبدیل خدا نہیں رہتا، خدا پھر صادق نہیں رہتا، خدا پھر راست باز نہیں رہتا، خدا پھر عدالت نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے خدا نے یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت رکھا، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ بھی خدا کی ایک بڑا رحم اور فضل تھا کہ خدا نے پہلے سے حکم دیا، خبردار کیا کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس پھل کو نہیں کھانا، یا اس درخت کے پھل کو، نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو نہیں کھانا. لیکن آدم نے کیا کیا کہ اس نے اپنی مرضی کا غلط استعمال، حکم ہونے کے باوجود، خبردار کیا جانے کے باوجود، پہلے سے بتایا تھا، اور خدا میں قائم رہنے کا یہی ایک واحد ذریعہ تھا، اور اس نے یہ پھل کھا لیا. ٹھیک ہے. ابلیس کی، شیطان کی بات مانی، اور پھر وہ خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے دور ہو گیا. اور آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری اپنی مرضی، انسان کی اپنا جو مائنڈ ہے، جو خدا نے اس کے اندر فری ول رکھی ہے، اس کو ہم خدا کے کلام کو جاننے کے باوجود ہم ہمیشہ بہت دفعہ غلط چناؤں کا انتخاب کرتے ہیں، غلط باتوں کو چنتے ہیں، گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، جھوٹ کی طرف، لالچ کی طرف، اور حرام کاری، ناپاکیاں، سارا کچھ جو کچھ بدن کلام بیان کرتا ہے کہ جو بدن اور جسم کے کام ہیں، ہم ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. حالانکہ خدا نے پہلے سے ہمیں خبردار کیا، جیسے آدم کو پہلے سے بتایا تھا، تو بھی ہم جب خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم
مصیبتوں کا اور خدا کے غضب کا اور خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے، ہمیشہ کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ خدا نے پہلے سے ہم ایک دیکھتے ہیں اور حوالہ دیکھیں گے، انسال 3 باب اور اس کی 5 سے 7 آیت، انسال 3 باب 5 تا 7 آیت، یہاں پر لکھا ہے سارے دل سے خداون پر توکل کر، ٹھیک ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا، تو آدم کا کام تھا کہ سارے دل سے خداون پر بھروسہ رکھتا، توکل کرتا، ٹرسٹ کرتا، اپنے سارے دل سے خداون پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ فہم، اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی جو اس کی فری ول، آزاد مرضی تھی، وہ جو خدا نے، میں نے پہلے بار بار بتایا کہ کیوں اس میں یہ رکھا، تو اس کو اس نے اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ خدا کا وہ کلام ہے، خدا نے پہلے سے رہنمائی کی بھی ہے اور اس کو راہیں بتائی بھی ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے بھی آ کر کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، ہمیشہ کی ابدی زندگی پائے گا۔ جب ہم اپنے سارے دل سے خداون پر توکل کرتے ہیں اور اپنی عقل کا سہارا اپنے فہم پر نہیں بلکہ خدا کے کلام کی ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں دیکھیں، ہر وقت، ہر روز، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ایک ایک کلام کے حصوں کو، اس لیے کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں، اپنی عقل، سوچ میں بسنے دیں، تاکہ آپ روزمرہ زندگی میں جب کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا زبور ہے کہ ہمیں کھڑا نہیں ہونا ان راہوں پر، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر۔ بہت سارے لوگ ہمیں صلاحیں دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، غلط چیزیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ وہ مبارک ہے جو شریروں کی اصلاح پر اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، گنہگاروں کی راہ میں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، ان کے ساتھ چلتا پھرتا یا ان کے اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی۔ ہر ایک بات کے لیے جب ہم غور کرتے ہیں، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جیسے میں نے ایک واعظ 3 باب میں ایک آیت پڑھی کہ خدا نے اپنے ابدیت کو، اپنی ذات کو ہمارے اندر رکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی ٹھیک ہے۔ جب ہم اس وقت چناؤ کر لیں کہ یہ تو غلط ہے، اور ہمارے اندر خدا کا، انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے خدا کا چراغ ہے، اور ایک اور ترجمے میں لکھا ہے کہ انسان کی روح خدا کا چراغ ہے۔ ہاں جی، یہ ہے انسال 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت، آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، خدا نے آپ کے اندر جو ضمیر رکھا ہے، ابدیت رکھی ہے، اپنی شبیہ ذات صورت رکھی ہے، وہ آپ کو ہمیشہ خبردار کرتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ پھر کلام کی رہنمائی میں چلیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم زندگی کا نور پائیں گے، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مثال 3 باب کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ تکیہ مطلب اس کا سہارا اپنی عقل کا، ظاہری حالات کا، چیزوں کا، لوگوں کی باتوں کا اپنے سہارا نہیں لینا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ خدا کے کلام کا سہارا لینا ہے، خدا کے کلام پر تکیہ کرنا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں، ٹھیک ہے، جتنی راہوں سے مراد اپنے سب کاموں میں، اپنے چال چلن میں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے، جوتی ہے، زندگی ہے۔ خدا کا کلام ہی ہمیں سنبھالتا، قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہے۔ کوئی بھی راہ ہے، کام پر، جاب پر، گھر پر، اٹھتے بیٹھتے، کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا خیال ہو، اسی پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔
اور ہم استثنا 5واں باب کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اور وہاں پر لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہاللویا۔ محبت سے مراد ہے، مسیح نے کہا کہ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو محبت رکھنا سے مراد ہے حکموں پر عمل کرنا، خدا کے کلام پر چلنا، اس کی اپنی سب راہوں میں خدا کے کلام کو سامنے رکھنا، اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وچن، کلام، خدا کا زندگی بخش کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، ٹھیک ہے؟ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ خدا کا وچن، خدا کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی نگاہ میں، اپنی سوچ میں، اپنی عقل کا استعمال نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اور جب آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو کثرت سے، تو کلام آپ کو بتاتا ہے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی خدا کے کلام میں واضح رہنمائی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو جب ہم رد کرتے ہیں خدا کے کلام کو، تو پھر ہم مشکلوں میں، مصیبتوں میں اور گناہوں میں پھنس کر دکھ اٹھاتے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک آخری حوالہ پڑھیں گے، لوکا کی انجیل 10واں باب اور 27ویں آیت۔ وہاں پر بھی خدا کا کلام کس طرح سے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے کہ تو کس طرح پڑھتا ہے ہمیشہ کی زندگی کا۔ یہاں پر ایک شریعت کا جو عالم ہے، دیکھو ایک عالم 25ویں آیت سے اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی، اگر آپ بھی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کا وچن ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل، ٹھیک ہے، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، یہ ہماری خدا نے جو نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان جو ہے، جان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ دل جان کی خوبی ہے، ایک تو اعضاء ہے نا، وہ بھی ہے جو خون کی گردش کو بحال رکھتا ہے، لیکن ایک ہمارا من جسے دل کہا جاتا ہے، اور اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھا۔ اور محبت کیسے رکھی جاتی ہے؟ یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں مسیح نے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے گا تو میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ آئے ہم دعا کریں گے اور خدا سے مانگیں گے کہ خدا ہمیں یہ توفیق اور فضل دے کہ خدا نے اپنی پاک محبت سے ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا، اور اسی محبت میں خدا نے اپنے آپ کو، اپنی محبت کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں فری ویل، آزاد مرضی دی ہے، تاکہ خدا ہماری عدالت بھی کر سکے، خدا وفادار بھی رہ سکے۔ خدا اپنی محبت کا جو ثبوت ہے وہ بھی اسی سے ظاہر ہوتا ہے جب ہم اپنی فری ویل کا، آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہیں، اور آزاد مرضی کو پرکھنے کے لیے خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کو وہاں پر رکھا، ٹھیک ہے؟ اور بے شک آدم نے گناہ کیا، اس پھل کو لیا، لیکن اس کے باوجود خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ رومیو کے خط 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو خدا نے ہمیں اب بھی گناہ میں نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ ہماری فری ویل کو کے غلط استعمال کی وجہ سے آدم گناہ میں گرا، اور آج ہم سب گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن خدا نے اس گناہ میں نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی محبت کی خوبی، یہ بھی اس محبت کی وجہ سے ہی ہے کہ اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ ہم اس کے مار کھانے، اس کے خون بہائے جانے اور اس کی دوبارہ زندہ ہونے کے سبب سے، اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دوبارہ اس میں بحال کیے جائیں، اس میں زندگی پائیں، اس میں قائم کیے جائیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں شکر کرتے ہیں
آپ کی پاک محبت کے لیے، فضل کے لیے جو آپ نے ہم سے کی۔ اور خدا باپ جیسے آج ہم نے سیکھا کہ خدا باپ آپ نے ہمیں آزاد الہی مرضی بخشی ہے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کا چناؤ کریں، اور خدا نے ہمیں اپنی ابدیت کو، اپنی شبیہ کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ہمارے اندر خدا باپ بویا ہے، رکھا ہے تاکہ ہم خدا کی مانند بن سکیں۔ کلام میں لکھا ہے عزیزو خدا کی مانند بنو۔ ہاللویہ یہوہ پاک خدا، ہم شکر کرتے ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ ہمیں یہ توفیق اور فضل دیں کہ ہم اپنے سارے دل سے خداون پر توکل کر سکیں، اس پر بھروسہ کر سکیں، اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بنے بلکہ خدا کے کلام پر اور اس کے وچن پر، اس کی باتوں پر خدا باپ ہم بھروسہ رکھ کر توکل کریں اور اسی پر چل سکیں ہمیشہ خدا باپ، تاکہ ہم زندگی پائیں اور زندگی کا نور پائیں۔ اور خدا باپ ساری برکتوں کا وعدہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں آسمانی روحانی برکتیں بھی بخشے گا، بدنی جسمانی ہر طرح کی برکت خدا کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہے، اور اسی عمل کرنے سے ہی ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی الہی محبت میں قائم رہتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں تمام کلیسیا کے لیے یسوع کے نام سے، زندہ آسمانی باپ ہر ایک کے دلوں میں خدا باپ آپ کی پاک محبت قائم ہو، آپ کا فضل، آپ کا رحم مانگتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ ہر ایک کو اپنے کلام کی قدرت سے معمور کیجیے، اپنے پاک روح کی قوت اور قدرت سے بحال کیجیے، آزاد کریں، ابلیس کے بندھن توڑے جائیں یسوع کے نام سے۔ یہوہ پاک خدا ان پر رحم اور فضل کیجیے یہوہ پاک خدا، تاکہ ہم روح اور سچائی سے خدا ان کی عبادت کرتے ہوئے آپ کے نام کو عزت، جلال اور مہمہ دیتے رہیں۔ یہ دعا آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔